इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जिरगा मामूल से मुख्तलिफ है। आज के जिरगे में आपको तजिए से ज़्यादा ख़बरें सुनने को मिलेंगी हैरान कुन। कौमी एहतिसाब ब्यूरो से मुतालिक, ब्रॉडशीट से मुतालिक हम आपको ये बताएंगे कि ब्रॉडशीट का मामला किस तरह शुरू हुआ, उसमें इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, किस ने किसको किस तरह बेवकूफ़ बनाया। ये भी आपको बताएंगे कि इस तरह की मुहिमजोई पे नैब अभी तक कितना पैसा बैरून मुल्क खर्च कर चुकी है और अंदरूनी मुल्क कितना खर्च कर चुकी है, और जवाब में वो बाहर से लाया क्या है। ये भी आपको बताएंगे कि इस तरह के मामलात के लिए कौन किस वक़्त किस हैसियत में किस हद तक ज़िम्मेदार रहा। लेकिन उससे पहले मैं मुख्तसर ज़िक्र करूँगा दो इश्यूज़ का जो कि इंसानी ज़िंदगियों से मुतालिक है और मेरे दिल के भी बहुत करीब है। एक तो ये कि हमें ये बताया गया था कि तब्दीली आने की सूरत में ज़्यादा तवज्जो तालीम पे दी जाएगी। तो इस वक्त यूनिवर्सिटियों के तलबा, कॉलेजेस के तलबा और प्रोफेसर और असातिज़ा जितने परेशान हैं शायद पहले कभी नहीं थे। और मैं खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल इसलिए ले रहा हूँ कि वहाँ पे ये तब्दीली साढ़े सात साल पहले आई थी और इस वक्त पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों की सबसे ज़्यादा तबाहकुन हालत है। कहीं पे वाइस चांसलरों का मसला है, कहीं पे क्या है, और नौबत यहाँ तक ये पहुँची है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में मदर ऑफ़ ऑल यूनिवर्सिटीज़ है यानी पेशावर यूनिवर्सिटी, उसके मुलाजिमीन को इस महीने तनख्वाह वो पूरी नहीं मिल सकेगी। ये नोटिफिकेशन आप दे सकते हैं कि जिसमें हुकूमत ने उनको इन्फॉर्म किया है। दूसरा मसला जो इंसानी ज़िंदगियों से मुतालिक है और जिस पे जिरगा में हमने सबसे ज़्यादा डिस्कशन की है वो कोरोना के वैक्सीन्स का इशू है। ये तो हमने देख लिया कि हुकूमत कितनी भी क्रेडिट ले, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी SOP पे अमल नहीं किया गया और हुकूमत अब भी बड़ा कारनामा समझती है कि जी बाकी मुल्क की बनस्बत हमारे यहाँ हलाकतें कम हैं। हलाकतें कम एक तो इसलिए कि यहाँ पे आप माहिरीन की ज़ुबानी सुन चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है। बहुत सारे लोग कोविड से मर जाते हैं लेकिन वो ना हॉस्पिटल गए होते हैं ना उन्होंने टेस्ट किया होता है। वो तो खैर एक पहलू था, लेकिन फिर ये था कि वैक्सीन का इसी प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने ये खुशखबरी दी थी कि शायद वैक्सीन बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हमारी पंजाब की वज़ीर सेहत ने ये बताया था कि बाकी मुल्कों से पहले पाकिस्तान में वैक्सीन पहुंचेगा। अब नौबत ये है कि इंडिया में लोगों को वैक्सीन लगने शुरू हो गए, बरतानिया में शुरू हो गए, श्रीलंका में शुरू हो गए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक पाकिस्तान है कि जहाँ पे इस वक्त आम आदमी को वैक्सीन मैसर नहीं है और हुकूमत कोई डेट भी नहीं दे सकती कि कब ये वैक्सीन मिलने और फिर लगने शुरू हो जाएंगे। कौम मुंतज़िर है कि उनको ये वैक्सीन कब मिलता है। इजाज़त दे दी गई है वैसे बज़ाहिर प्राइवेट कंपनियों को, लेकिन जो बरतानिया के वैक्सीन को अप्रूव किया है और चीन के, तो उसके लिए फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी को LC खोलने का वो भी नहीं दिया जाए। एक वज़ीर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, और आज एक बड़ा बाखबर और रेलेवेंट पैनल मुझे ज्वाइन कर रहा है। जनाब इरफान कादिर साहब जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, एक नहीं 2 मरतबा रहे हैं, 2003 से 2006 तक और फिर दूसरी मरतबा भी, और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में उनसे ज़्यादा पाकिस्तान में वेल इन्फॉर्म इंसान इस मामले पे कोई दूसरा नहीं होगा। लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुर्तज़ा अली शाह साहब। ब्रॉडशीट का जो मामला था वो 2019 में उन्होंने GO पे पहली मरतबा रिपोर्ट किया था। इसी तरह इसी से रिलेटेड कुछ फ़ैसले उन्होंने 2018 में रिपोर्ट किए थे, लेकिन उस वक़्त किसी ने तवज्जो नहीं दी और नोटिस नहीं लिया, वरना मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में नुमाया मुकाम रखने वाले जनाब जाहिद गशकूरी साहब। तो मुर्तज़ा मेरे ख़्याल में चूँकि मामला आप ही ने शुरू किया था तो हम प्रोग्राम भी आपसे शुरू करते हैं
کہ براڈ شیٹ جو کیس ہے یہ اصل میں ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ جی، براڈ شیٹ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ 2000 میں جو معاہدہ ہوا تھا، اور اس وقت یہاں پر ایک ڈرونز نام کی ایک کمپنی تھی جس نے سب سے پہلے طارق فواد ملک تھے، TFM جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے اپروچ کیا تھا جنرل امجد کو، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی کمپنی ہے جو ایسٹس ٹریسنگ کرتی ہے اور جس کی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی جائیدادیں ان کا سراغ لگانے میں وہ بہت اس کی ایکسپرٹیز ہے۔ پھر انہوں نے ایک وزٹ ارینج کرایا، جنرل امجد جو اس وقت نیب کو لک آفٹر کرتے تھے وہ کولوراڈو گئے، وہاں پہ ان کو بڑا ایک فلیشی وزٹ کروایا گیا اور وہاں پہ ان کو بروشرز دکھائے گئے جس میں وہ سارے جعلی بروشرز تھے اور جس میں دعوے تھے کہ ہم نے میکسیکو سے پیسے پکڑے ہیں، امریکہ سے پکڑے ہیں، کوئی کسی نے اس وقت انویسٹیگیٹ نہیں کیا، بہت بڑی بڑی اس وقت انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کی۔ طارق فواد ملک اس میں سینٹرل ان کا رول تھا۔ پھر جنرل امجد جب واپس آئے تو اس کے فوراً بعد انہوں نے آ کر کچھ انیشیل بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے جو اگریمنٹ سائن کیا وہ کیا براڈ شیٹ LLC کے ساتھ، اور جو ٹروورز جو اوریجنل کمپنی تھی، جو یعنی جھوٹ آپ سمجھے کہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا کہ جو اوریجنل کمپنی تھی وہ اس نے معاہدہ سائن اس لیے نہیں کیا کہ اس کے جو ڈائریکٹر تھے ان کے اوپر کنوکشن تھی، لہٰذا وہ پاکستان کو یہ دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ ایکچولی جن لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی ابھی پاکستان کو قیمت $65 ملین پڑ چکی ہے، کہ وہ جو اوریجنل لوگ ہیں وہ تو خود فراڈ میں اور اس طرح کی ان کے اوپر کنوکشنز ہیں یا ان کے اوپر انویسٹیگیشنز ہیں، لہٰذا براڈ شیٹ LLC کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو براڈ شیٹ ہے یہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے سے صرف 1 مہینہ پہلے بنی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ براڈ شیٹ آئل آف مین میں جو جورسڈکشن ہے وہاں پہ اس کو رجسٹر کیا گیا اور یہ معاہدہ ہوا۔ 3 سال تک یہ سارا سلسلہ چلا، اور پھر 2003 میں جب جنرل حفیظ آئے، جنرل حفیظ نے آ کر اس وقت براڈ شیٹ سے سخت سوالات پوچھنے شروع کیے۔ ان کی لندن میں 2 میٹنگ ہوئی اس وقت جس میں طارق فواد ملک بھی ان کے ساتھ تھے۔ جنرل حفیظ نے سب سے پہلے پوچھنا شروع کیا براڈ شیٹ سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی پرفارمنس ہے کیا۔ میں آپ کو کوئکلی یہ بتاتا چلوں کہ ویسے تو مطلب پاکستان میں شاید بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ نے کوئی بلینز کے ایسٹس اور سارا کچھ پکڑ لیا تھا اور اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو جنرل حفیظ نے اس وقت سوالات پوچھے وہ بالکل صحیح تھے، اور ایک میٹنگ میں جو سر اینتھنی کی ججمنٹ میں بھی ہے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ 2 سال ہو گئے آپ نے اپنی جو پروگرس رپورٹ نہیں دی، آپ کی پروگرس ہے کیا؟ اور اس میٹنگ میں انہوں نے جو براڈ شیٹ کے لوگ تھے ان سے کہا کہ ہمارے معاملات نہیں چل سکتے۔ جو مسئلہ صافی صاحب بنا وہ یہ تھا کہ جس مینر میں اس کانٹریکٹ سے پاکستان نے واک آؤٹ کیا، براڈ شیٹ کی جو اصل جو براڈ شیٹ جو کیس جیتا ہے وہ ایسٹس کی تو کہانی نہیں آتی اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو کانٹریکٹ توڑا وہ بڑا ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ تھا، ون سائیڈڈ کانٹریکٹ تھا، اس کانٹریکٹ کو پڑھے بغیر سائن کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنے بڑے لیگل سیٹ بیکس ہوئے، چونکہ وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں آتا تھا، انٹرنیشنل جورسڈکشنز میں وہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان یہ کیس ہارا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جنرل حفیظ کے دور کا ذکر کیا اور غالباً اسی وقت عرفان قادر صاحب ہی اٹارنی جنرل تھے، تو میں نے ان سے بھی جاننا ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ کیوں نہیں رکا۔ لیکن اس سے پہلے زاہد یہ بتائیے کہ نیب نے کیا صرف ان فرمز کو انوالو کیا ہے یا کہ اسی طرح اور بھی فرمز انوالو کیے ہیں اور ان پہ خرچہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، یہ اب ایشو براڈ شیٹ کا آیا ہے، اس سے بڑھ کے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ 5 انٹرنیشنل لیگل فرم نیب نے انگیج کی تھی جن کو 5 ارب 60 کروڑ روپے ایک پلج کیا گیا تھا کہ نیب دے گا اگر وہ اوورسیز میں پاکستانی لوگوں کے جو الیجڈ اکاؤنٹس ہیں یا لوٹڈ منی ہے وہ ٹریس آؤٹ کریں یا ان کے کیسز کانٹیسٹ کریں۔ تو جو نیب کے اس وقت آفیشیل تھے، انگیج تھے، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یا نیب کے لوگ جو 2003 سے 2009 کا دورانیہ ہے، جو انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہے وہ بڑی حیران کن اس کے انکشافات ہیں۔ 5 انٹرنیشنل کمپنیز جو لا فرم تھی، وہ اس کے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، MS کینڈال فری مین تھی، اس کو ہائر کیا گیا تھا، انگیج کیا گیا تھا اس کو۔ MS کس سال میں کیا تھا؟ یہ 2003 سے 2009 کا دورانیہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ان 5 انٹرنیشنل فرم کو انگیج کیا گیا تھا۔ کینڈال فری مین ایک فرم ہے، MS بیکر ایسوسیٹ تھا، اس کے علاوہ MS پیتھون اینڈ پیٹر یہ ایک UK بیس فرم تھی، MS جے اولیرو ایک فرم تھی، اس کے علاوہ MS لالیوے، یہ 5 فرم تھی۔ 5.6 بلین روپیز کا ایک پلج دیا گیا تھا نیب کی طرف سے اس دورانیے میں، جو 7 سال کا دورانیہ بنتا ہے کہ آپ ایسٹ ٹریس آؤٹ کریں۔ اب ان فرم کی ڈیٹیلز میرے پاس تمام ہیں کہ کس کو
कितने करोड़ रुपए देने का कहा गया था। टोटल इनको कितने पैसे नैब अदा कर चुका है? ये बड़ा दिलचस्प है साफ़ी साहब, जो अब हमारी मालूमात है, जो हमें बताया गया है सोर्सेज से, और पावरफुल सोर्सेज हैं, ये क्रेडिबल सोर्सेज हैं, उसमें तकरीबन 30 करोड़ रुपए जा चुके हैं। दो मुख्तलिफ अकाउंट से मैं लेना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिएगा बताने का। एहतसाब सेल यूनाइटेड नेशनल बैंक लंदन का एक अकाउंट है, जो कि ख़ुद नैब का एक अकाउंट था, उससे पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे इन फॉर्म्स को। इसके अलावा यूनियन बैंक स्विट्ज़रलैंड में एक और अकाउंट था, जो कि एहतसाब सेल ही का था। इन अकाउंट्स के डिटेल्स और नाम हमारे पास मौजूद है। जो फ्रीमैन फर्म थी, उसको हायर किया गया था पाकिस्तान वर्सेस बेनज़ीर, उसको इंगेज किया गया था इस दौरानिए में। जो बेकर एसोसिएट थे, उनको ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल आइलैंड डिजिग्नेटेड टेरिटरीज या मिनवाला जो एरिया है इस मुख्तलिफ आइलैंड का, वहाँ पर ट्रेस आउट करे पाकिस्तानी इनका, और बाकी जो तीनों का रिकॉर्ड है या एग्रीमेंट है वो शेयर नहीं किए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये वो फॉर्म थी। इसके अलावा नैब ने 117 जो मुख्तलिफ लोग थे, कंसल्टेंट थे, पाकिस्तानी बेस्ड फॉर्म थी, उनको भी इंगेज किया था। और कम अज़ कम अच्छा, वो जो लोकल कंसल्टेंट कितने हैं और कितना खर्चा अभी तक उस पे हुआ है, वो मैं आपसे अलग पूछूंगा। लेकिन ये बताइए कि ये जो इतना हमने बाहर मुख्तलिफ फर्म्स को हायर किया, जवाब में बाहर से पैसा कितना लाया है नैब? ये बड़ा दिलचस्प हमारा है। आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ हासिल निकाल नहीं है। नैब की तरफ से जो ऑफिशियली 2 साल पहले बताया गया था, वो कोई थोड़ी सी अमाउंट है, 2 करोड़ 20 लाख के करीब। अच्छा, इनके अरबों रुपए में अभी हमने फ़ाइन भी पे किया है। अमाउंट इतनी मीगर सी, अगर कुछ और मिला भी फाइन्स के अलावा हम फीसिस पे भी और कॉन्ट्रैक्ट पे भी अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं बाहर, लेकिन बाहर से लाए हैं सिर्फ चंद करोड़ रुपए। थोड़ी सी अमाउंट है, बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर। और जो जितने फैक्ट्स मेरे पास है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और हम खुशकिस्मत हैं कि कादिर साहब हमारे साथ हैं, जो मैंने लॉ फॉर्म्स बताई हैं। अच्छा, तो उस खुशकिस्मती से मैं भी ज़रा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इरफान कादिर साहब, ये मुर्तज़ा ने जिस दौर का ज़िक्र किया कि जनरल हफीज़ ने पहली मरतबा उनसे सही सवालात किए और ये अंदाज़ा लगाया कि भाई ये मामला तो फ्रॉड है, दाल में कुछ काला है। ग़ालिबन उसी वक्त आप प्रोसिक्यूटर जनरल थे, तो उस वक्त फिर ये इन लोगों के साथ ये मामला स्टॉप क्यों नहीं हुआ? ये जनरल हफीज़, जो मुझे इम्प्रेशन हैं उस वक्त के, मैं जब आया था तो जनरल हफीज़ ऑलरेडी चेयरमैन नैब थे जी, और मेरा जो 3 साल का टेन्योर है उसमें मेरा जो पहला 1.5 साल थे वो जनरल हफीज़ के साथ थे। जब वो चेयरमैन थे, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था, और जो मेरा बकाया जो 1.5 साल था उसमें मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था, और चेयरमैन नैब जो थे जनरल शाहिद अजीज़ थे। ठीक। और मेरे जो इम्प्रेशंस हैं वो ये हैं कि जनरल हफीज़ ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि बहुत ही एम्बिगुअसली ड्राफ्टेड था, लॉपसाइडेड था, और इसमें जो रोल था इनका ब्रॉडशीट का और एक और फर्म थी IAR, उनका, इनकी कोई काविशें शामिल नहीं थी, और इनको जो टारगेट्स दिए गए थे उसमें इन्होंने कोई खातिर खा नताइज जो थे वो शो नहीं किए थे। और मैं अपने इम्प्रेशन से ही बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जनरल हफीज़ ने जब ये उनके वक्त में ये कॉन्ट्रैक्ट्स जब टर्मिनेट हुए तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, और ये टर्मिनेट होने चाहिए थे, और उन्होंने ये टर्मिनेट कर दिए थे। और उसकी वजह ये थी टर्मिनेशन की कि उसमें ये कहना कि उनकी काविशी कोई नहीं है, तो फिर भी उनको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर अगर रिकवरीज़ होती हैं तो फिर भी उनको शेयर मिलेगा, उनका हिस्सा मिलेगा 20%। तो ऐसी बात कॉन्ट्रैक्ट में वाज़े तौर पे नहीं लिखी हुई थी। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ड्राफ्ट किए जाएं उन लोगों के ज़रिए जो कि बाहर के लोग थे, जिस तरह ब्रॉडशीट या दूसरी IAR, इन लोगों ने ये ड्राफ्ट किए थे। और असूल, मुसल्लमा असूल जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वो यही है कि जो ड्राफ्ट करता है अगर वो उभाम छोड़ दे तो वो जो एम्बिग्विटीज़ हैं, वो जो उभाम छोड़ा गया है वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, उनके हक़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक और भी चीज़ होती है कानून में जिसको हम कहते हैं कमर्शियल कॉमन सेंस। कमर्शियल कॉमन सेंस को भी अगर सामने रखें तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनकॉन्शनेबल होता है जहाँ पे कि एक शख्स जो है उसका रोल ही कोई ना हो और वो क्या है कि मुझे तो हर हालत में आपने 20% देने हैं। और न सिर्फ ये बल्कि एक डॉक्ट्रिन है
جو ڈاکٹرین آف کنٹرا پریفرنٹم کہلاتی ہے، اس ڈاکٹرین کے تحت ضروری ہے کہ جس شخص نے ابہام چھوڑا ہے کانٹریکٹ کی تشریح اس کے خلاف ہوگی. تو یہ آپ کیا ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک جعلی کمپنی کے ساتھ جو خود ادھر زیر عتاب ہوں ان کے ساتھ معاہدہ کرنا، یعنی اتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کیسے ہو گئی؟ آپ کا اندازہ کیا ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو چیئرمین تھے جنرل امجد اور جو پروسیکیوٹر جنرل تھے فاروق آدم صاحب، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے فراڈ لوگوں سے، اس طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے وہ کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ایک بڑی ذیل تھی ان میں کہ ہم بہت ریکوریز کریں گے، اور جنرل امجد کے بارے میں یہ اس وقت امپریشن تھا کہ وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ کسی کی سفارش نہیں مانتے. اور نیب میں بھی جو لوگ میرے سے انٹریکٹ کرتے تھے اس وقت وہ جنرل امجد کی بہت تعریف کرتے تھے اور ان کی اپرائٹنس اور ان کی انٹیگریٹی کی. تو یہ جو ریپوٹیشن ایک انسان گین کرتا ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کرتا ہے. لیکن جو انفارچونیٹ پارٹ یہ تھا کہ جنرل امجد کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ فرم جو ہے اس طریقے سے کانٹریکٹ لکھے گی. اور اس وقت کے جو ہمارے جو بھی لیگل ٹیم تھی ان کو جس طرح سے اس کانٹریکٹ کی اسکروٹنی کرنی چاہیے تھی اور جس طرح سے جنرل صاحب کو بھی جو ڈیٹیلڈ سوال ان سے کرنے چاہیے تھے، شاید انہوں نے یہی سمجھا، ان پہ اندھا یقین کیا، جس کا خمیازہ پھر پاکستان کو بعد میں بھگتنا پڑا. یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. عرفان غازی صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو مزید انکشافات براڈ شیٹ اور نیب سے متعلق. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مرتضیٰ، پاکستان میں جب اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں تو خلط مبز ہو جاتا ہے، سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام دیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو اصل ایشو سمجھنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنی آوازیں اٹھ جاتی ہیں، اتنے الزامات. آپ مجھے جلدی بتا دیجئے، یہ کاوہ موسوی کون ہیں، یہ ظفر علی کیوسی کون ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ جب لندن ہائی کمیشن میں ہمارے اکاؤنٹ فریز کیے جا رہے تھے تو اس وقت ہماری لیگل ٹیم کیا کر رہی تھی؟ سلیم صاحب، ابھی عرفان قادر صاحب نے ایک بات کہی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو اس وقت انہوں نے کہا کہ 2000 میں جب پرویز مشرف آئے تو ایک ذیل تھی کہ باہر بلینز آف ڈالرز یا پاؤنڈز لوٹے ہوئے پڑے ہیں پاکستان کے، لوٹی ہوئی دولت ہے. آپ اکثر سنتے ہیں، روزانہ لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ واپس لا جائیں گے. وہ ذیل اگر میں آپ کو بتاؤں وہ ابھی تک قائم ہے. اور جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ اس سے منسلک ہے کہ ذیل کیا تھی، کہ واقعی میں جب اس وقت وعدے کیے گئے کہ عام بندہ جو اسٹریٹ پہ چلتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دولت لوٹی گئی ہے. جب باہر جو کیسز شروع ہوتے ہیں تو اس میں دیکھیں آگے جس طرح کا یہاں پر پروسیس ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، وہاں ملتا کچھ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب 2000 میں جو کانٹریکٹ سائن ہوا، اور جیسے زاہد گشکوری نے کہا کہ آپ صرف یہ کریں کہ پاکستان کو بلینز پڑ گئے، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور یہی اسی کی کنٹینیوشن یہ ہے کہ پھر ملاقات ہوتی ہے. جو خبر ہم نے مئی 2019 میں دی نیوز اور جیو پہ چھاپی تھی، جنگ اخبار میں چھپی تھی، اس وقت اس خبر کا کوئی کسی نے نوٹس نہیں لیا، کیونکہ ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں ریڈیکٹ بھی کی تھی، سینسر بھی کی تھی، جو جس طرح کے حالات ہیں. لیکن وہ خبر جو اس وقت بھی تو یہ جذبہ عروج پہ تھا نا کہ اتنے عرب لائیں گے اور ایک اس کے منہ پہ ماریں گے اور اتنے اس میں منہ پہ ماریں گے، پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جی، تو 2019 کو جو ہماری خبر کیا تھی کہ پاکستان سے لوگ آ کر جو کوہ موسوی ہیں، براڈ شیٹ کے جو سی ای او ہیں، جو لٹیگنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، کہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. چونکہ اس وقت 2018 میں پاکستان کے خلاف جو بڑا فیصلہ آ چکا تھا کہ پاکستان ہار چکا ہے، اور یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ اب پاکستان کو صرف براڈ شیٹ کو تقریباً 28 سے 29 ملین US ڈالرز دینے پڑیں گے. اس کے بعد اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم جو کوہ موسوی ہیں ان کے ساتھ جہاں پر ایک ڈاکٹر پاکس ہیں، ان کی ملاقات ہوئی. ظفر علی کیوسی ہیں، بڑے ویل ناؤن جہاں پر کرمنل لا کے وہ بیرسٹر ہیں، وہ ملے اور وہ ایک پورا پروپوزل لے کر گئے. یہاں سے وزیر اعظم عمران خان کے پاس، شہزاد اکبر کے پاس، اسد عمر اور دیگر لوگوں سے ملے. تقریباً 6 ویکس وہ پاکستان میں ٹھہرے. اس عرصے میں ان کی بڑی ہائی پروفائل میٹنگز ہوئی اور مطلب بہت ہی سیریس لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہ پروپوزل کیا تھا، میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ وہی پروپوزل تھا جو براڈ شیٹ کا جو اوریجنل پروپوزل تھا اس کو ایڈٹ کر کے اس کو ری ڈرافٹ کیا گیا تھا اس میں. اور یہ عمران خان کو بتایا گیا کہ آپ اگر ایک نیا کانٹریکٹ دیں جو براڈ شیٹ کی طرز پر ہوگا، براڈ شیٹ تو فیل ہو گئی
لیکن براڈ شیٹ کی طرز کا آپ ہمیں کانٹریکٹ دیں, ہم اس کو دس ول بی بیسڈ آؤٹ سائڈ آف پاکستان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ $100 بلین تک کے پاکستان کے پیسے باہر پڑے ہیں وہ لائے جائیں. اس میں ایک بات جو میرے سورسز بتا رہے ہیں, اور یہ شہزاد اکبر نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے پاس $100 بلین ہے, آپ تھوڑا سا کوئی ثبوت دکھا دیں, کوئی ایک اکاؤنٹ دکھا دیں, کوئی تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈ کا ایسا اکاؤنٹ دکھا دیں کہ یہ اس شخص کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کانٹریکٹ دیں گے, بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ پہلے کانٹریکٹ دیں اور پھر ہم اگلی بات کریں گے اور ایسٹ ڈھونڈیں گے. یعنی ایک اس طرح کی ایفرٹ وہ چل رہی تھی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ صرف برطانیہ, اور سب سے زیادہ کام یہ اس طرح کے پروپوزل بنانا اور اس طرح کے وہ کانٹریکٹ جو پونزی اسکیمز ہیں, یہ برطانیہ سے چلتی ہیں. یہاں سے مختلف لوگ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے حکومت سے ملے, بڑے سیریس لیول پر لوگوں سے ملے, اور یہی کہانی سناتے ہیں کہ پہلے سب جھوٹ تھا, اب آپ ہمیں ایک دفعہ چانس دیں, ہم آپ کو لوٹی ہوئی دولت لا کے دیتے. ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے, اب تک 8 سے 10 ایسی میٹنگز ہو چکی ہیں. اچھا, آپ کے اس وقت کی سٹوری میں بھی جنرل ملک کا نام تھا, تو یہ کون ہیں, اور وہ آپ کو کہاں سے, ویسے سورس تو نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن آپ کو کہاں سے ملی تھی وہ ڈیٹیلز؟ دیکھیے, اس سورس کا, میرا جو اوریجنل سورس تھا وہ پاکستان میں تھا. مجھے سب سے پہلے کسی سے پاکستان میں کسی بڑے ٹرسٹڈ سورس سے انہوں نے ٹپ آف کیا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ تقریباً 3 سے 4 دفعہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں, اور مختلف لوگ جا رہے ہیں, اور جو کوے موسوی سے وہاں پر ڈیلنگ کر رہے ہیں. یہ جو کیفے روج کی جو میٹنگ کا جو کہہ رہے کوے موسوی, یہ میٹنگ ضرور ہوئی ہے. اب جس شخص کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل مالک بتایا, یا جو بھی, مجھے اس میں ایگزیکٹلی یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے ہائی لیول کے لوگ آتے تھے, ان سے ملتے تھے, اور یہ والی میٹنگ ایکچولی ہوئی تھی. کیونکہ ہم نے اس وقت اس کو اپنے یہاں پر جو سورسز تھے, جو کچھ لوگوں نے ٹرانسپورٹ دی تھی, ایٹسٹرا, ہم نے سب ڈبل چیک کیا. اس کے بعد ہم نے 3 مہینے اس پر کام کرنے کے بعد ہم نے یہ سٹوری چھاپی تھی کہ یہاں پر اس طرح کی, ہم نے 2 باتیں کہی تھی. ایک تو یہ کہ اس طرح کی ایک نئی ڈیل کی بات ہوئی ہے, اور یہ کہ کوے موسوی کے ساتھ جہاں پر لندن میں میٹنگ ہوئی, اور جہاں پر ان سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ اگر ایک نیا کانٹریکٹ کرتے ہیں, 2 باتیں ہوئی تھی صاحب. ایک تو یہ کہ ہم آپ کے جو اس وقت جو اماؤنٹ ان کے خیال, انہوں نے کہا کہ آپ 17 سے 18 ملین میں جو پرانا براڈ شیٹ کا کیس ہے وہ سیٹل کر لیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک مزید اگر کانٹریکٹ اچھا, وقت بھی کم ہے, تو اگر بریفلی آپ مجھے جلدی اس کا سوال کا جواب بھی دے دیں کہ یہ ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ جب فریز ہو رہے تھے تو ہمارے لیگل ٹیم اس وقت وہ کیا کر رہی تھی, اور یہ اتنے جلدی کابینہ واقعی مجبور تھی کہ اس کی منظوری دے دے ان کی پیمنٹ کی؟ دیکھیے, اس کیس میں صافی صاحب پاکستان کو تقریباً آج سے 4 سال پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ کیس ہار چکے ہیں, اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مختصراً یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے پاس کوئی لیگل اسٹریٹجی تھی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کیس کو سیٹل کرنا ہے, پے کرنا ہے, یا بھاگنا ہے, یا ڈیفالٹ کرنا ہے. ان کو کچھ نہیں پتا تھا, لہٰذا ان کو جہاں پر پیمنٹس روکنی چاہیے تھی وہاں انہوں نے پے کی, جہاں پر پے کرنی چاہیے تھی وہاں پر انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اگر تو دیکھیں, پاکستان کے اکاؤنٹس میں اگر یہاں پیسے ہوتے ہی نہ تو کوے موسوی فریزنگ آرڈر نہ لیتے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں وہاں پر کیبنٹ میں میٹنگز ہو رہی ہیں, پیسے اپروو ہو رہے ہیں, کوے موسوی کو پتا تھا کیا ہو رہا, ان کو ٹپ آف کیا جا رہا تھا. پیسے یہاں پر لندن میں UBL کے اکاؤنٹ میں جس دن لینڈ ہوئے اس کے 24 آورز کے اندر انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ڈال دی کہ UBL کے اکاؤنٹ میں پاکستان سے پیسے آ گئے ہیں, اتنی اماؤنٹ آئی ہے, لہذا مجھے فریزنگ آرڈر دے. انہوں نے کورٹ سے فریزنگ آرڈر دے دیا, چونکہ آلریڈی ان کے پاس یہ آرڈر تھے کہ وہ کیس جیت چکے ہیں, لہذا اس میں تو ان کے لیے بہت آسان تھا وہ لینا. زاہد, ڈومیسٹکلی آپ یہ نیب کے کوئی آڈٹ کا کوئی انتظام ہے, اور اسی طرح جو پروزیکیوٹرز ہیں, وکلاء ہیں, باقی یہ سلسلہ ہے, اس پہ کتنا ابھی تک خرچ ہوا ہوگا ایک اندازاً, اور اس کے جواب میں ریٹرن تو ہمیں چیئرمین صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے جو ریکوریز کی ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں, جو آفیشر اس وقت انگیج تھے, اب زیادہ تر وہ نیب کا حصہ نہیں ہیں, اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کم از کم 5 کروڑ 80 لاکھ روپے میں 117 جو ایڈوائزر کنسلٹنٹ یا لوکل فارم تھی پاکستان میں, ادروائز وہ اسسٹ کر رہی تھی ان انٹرنیشنل فارمز کو یہ پیسے ڈھونڈنے کے لیے یا کیسز کی تیاری کے لیے. جس طرح 24 ملین روپیز ایکسکلوسیولی جو کہ سوئس اکاؤنٹس کا کیس جب کانٹیسٹ کر رہا تھا پاکستان, اس کے لیے خرچ کیے گئے تھے. تو کل ملا کے 10 کروڑ کے قریب خرچ اس وقت تک کیا جا چکا تھا, اور میرے پاس تو وہ نام بھی ہیں اور پیسے بھی انہوں نے کتنے لیے وہ بھی میرے پاس ہیں, اور میں اتھارٹی کے ساتھ آپ کو ان لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں, 3-4 کے تو ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بتا دیں. جس طرح شہزاد اکبر صاحب اس وقت تھے, یہ مرزا شہزاد اکبر,
نیب کے ساتھ جی پروسیکیوٹر تھے، جی جڑے ہوئے تھے اس وقت، لیگل ایڈوائزر تھے. کتنی ادائیگی ہوئی ہے ان کو؟ جو میرے پاس اس وقت کی جو معلومات تھی ان کو 2003 سے 10 تک کی ہیں یہ. جی 10 تک کی ہیں، اور دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے. وہ 48 لاکھ تھی. اصغر رانا صاحب تھے، ان کو بھی 32 لاکھ کے قریب پے کیا گیا تھا. مس مدینہ خان تھیں، احمد حیات لق تھے، نوید سعید خان تھے، فخر حیات تھے، غضنفر عباس سندیلہ تھے، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اقبال ہاشمی. اس سے لانگ لسٹ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کے پیسے بھی بتا سکتا ہوں. اچھا، یہ جو ایک اہم کریکٹر ہیں طارق فواد ملک، اس کا میں نے وہاں کی ایکٹیویٹیز کا پھر مرتضیٰ سے بھی جاننا ہے. یہ کیا کریکٹر ہے اور ان کا کیا کردار رہا ادھر پاکستان میں؟ جو لنڈن کا پارٹ ہے مرتضیٰ پہ چھوڑتے ہیں، اس کی زبردست انویسٹیگیشن تھی. پاکستان میں اس کی ایک اور دلچسپ سٹوری ہے. جب یہ ساری انگیجمنٹ تھی اس کی براڈ شیٹ کے ساتھ، 2004-05 میں اس نے 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز یہاں پر بنا لی تھی، اور ساتھ ساتھ نیب کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے. جہاں پر وہ کسی دور میں بیٹھتے تھے، ان کو آفس بھی ملا ہوا تھا. تو اس نے لوگوں کو، یہ میرے پاس آفیشیل ڈاکومنٹ ہے نیب کے، جس کی بنیاد پہ اتھارٹی پہ میں نیب نے ان کو آفس دیا ہوا تھا. نیب نے اس کو آفس دیا ہوا تھا. 2004-05 میں اس نے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی، اور باقاعدہ 2005 میں اس کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی، کیونکہ لوگوں سے اس نے پیسے لینا شروع کر دیے. اور 2005 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پہ سو موٹو نوٹس لے لیا. اچھا. جس کی وجہ سے 2007 میں اس نے 110 ملین روپے، یعنی کہ 11 کروڑ سے زیادہ لوگوں سے سوینڈلنگ کا ورڈ، چیٹنگ کا ورڈ یوز کیا، یعنی کہ فراڈ تھا بہت بڑا. نیب خود انکوائری کر رہا تھا اس کی، یہ براڈ شیٹ کے ساتھ بھی جڑا تھا. نیب اس کی انکوائری کر رہا تھا. 2007 میں وہ پاکستان سے بھاگ گیا. نیب نے تحقیقات مکمل کی، اس کی تمام پراپرٹیز اور پلاٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ اس کو فریز کر دیا گیا. اور 2009 میں نیب نے اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا. اچھا. نیب پشاور میں اس وقت اس کا کیس پڑا ہے عدالت میں. وہ مفرور ہے، پاکستان کو مطلوب ہے. اس کی اہلیہ بھی اس میں شامل ہیں. عرفان قادر صاحب، یہ جو سلسلہ، یہ تو ہمیں کچھ عجیب نظر آ رہا ہے کہ جو ادارہ کرپشن کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ خود کرپشن کا ایک بڑا ذریعہ بن رہا ہے. کئی معاملات میں پاکستان کی سبکی اور رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے. آپ اس پورے دور کو جب دیکھتے ہیں تو کون کون ہیں ذمہ دار اس نیب کا یہ حشر کرنے کا اور پاکستان کی بدنامی اور رسوائی کا اتنا سامان کرنے کا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ پاکستان میں احتساب کے عمل کو سمجھیں اور نیب کو سمجھیں. نیب جو تھا، اس سے پہلے 1997 میں ایک احتساب ایکٹ بنایا گیا تھا. اس کے تحت اس وقت کی حکومت نے بہت سارے کیسز اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف بنائے تھے. 99 میں جب جنرل مشرف آ گئے تو انہوں نے نیب بنا دیا، اور نیب میں وہی کیسز انہیرٹ کر لیے جو 1997 کے تھے، جو بہت سارے سیاسی حریف جو تھے ان کے خلاف بنائے گئے تھے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جنرل مشرف کے ٹائم پہ جو نیب کی کارکردگی ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیب نے بینکس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا، اور اربہ روپے کی جو ریکوریز ہیں بینکس کے، جو لوگ لون لے کے بھاگ گئے تھے اور جو دے نہیں رہے تھے، وہ سب لون واپس ہوئے تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیابی تھی. اس کے ساتھ ساتھ لارج سکیل پبلک سکیمز جو تھے، وہاں پہ بھی نیب کی خاطر خواہ ریکوریز تھیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ اوورسیز آپریشنز کا، جہاں تک تعلق ہے بیوروکریٹس کے پیچھے جانے کا، سیاستدانوں کے پیچھے جانے کا، تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے اخراجات زیادہ تھے اور ریکوریز کم تھیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے. اور جب کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، جج صاحبان جو ہیں، وہ اپنی خود احتسابی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیب سے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو دوسری فورسز ہیں وہاں بھی ان کی خود احتسابی ہوتی ہے. لیکن جو بیوروکریٹس اور سیاستدان ہیں وہ اپنی خود احتسابی نہیں کرتے، ان کے لیے یہ نیب بن گئی، اور سیاستدانوں نے ہی یہ احتساب شروع کیا سیاستدانوں کا. اب آپ نے کہا کہ قصوروار کون ہے، تو اس میں بالکل قصوروار کافی حد تک سیاستدان بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے جس طرح سے نیب کو استعمال کیا افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن کے بعد، اور یکے بعد دیگرے چیئرمین نیبوں کو نکالنا شروع کیا اور تمام انویسٹیگیشنز اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہاں تک کہ پناما کیس میں آپ دیکھیں تو جی آئی ٹی بنا کے سپروائز کی عدالت نے انویسٹیگیشن،
اور پھر یہ ارشد ملک صاحب کا قصہ آیا اور ان کیسز کا اب کیا بن رہا ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کے تو پڑے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف نیابی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ عدالتوں میں بھی کافی حد تک یہ چیزیں جو ہے ہمیں نظر آئیں کہ پالیٹکس کو ریگولیٹ کرتی عدالتیں بھی نظر آئیں، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے مبرہ نہیں رہ سکی. اور یہ من حیث القوم ہم ایسی طرف چل پڑے کہ جہاں پہ کہ ہم نے حکومتیں ختم کی، کرپشن پھر بھی ختم نہ کر سکے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مرتضی علی شاہ، بریفلی ایک تو یہ جو صاحب ہے طارق فواد ملک، اس کا ادھر کیا کردار رہا، اور دوسرا مجھے بریفلی بتائیے کہ یہ جو نواز شریف کے اثاثوں سے متعلق ایک لندن میں فیصلہ عدالت کا آیا بھی تھا، وہ کیا تھا؟ دیکھیں، طارق فواد ملک اگر نہ ہوتے تو براڈ شیٹ کا شاید یہ کبھی یہ کانٹریکٹ سائن ہی نہ ہوتا، چونکہ یہ پورا ان کا برین چائلڈ تھا. یہ پروپوزل وہ لے کر جنرل امجد کے پاس گئے اور پھر انہوں نے ان کے وزٹس ارینج کروا، ان کو کنونس کیا کہ یہ سارا کچھ ہے. 2007 میں وہاں سے، یعنی اس کے فوراً بعد اگلے 3 سال تک ایکچولی نیب کے بیہاف پر، یعنی آپ یہ اس میں دیکھیں کہ اسکینڈل کتنا بڑا ہے کہ براڈ شیٹ میں ان کا شیئر تھا. جو طارق فواد ملک تھے ان کے پاس وہاں پر ٹیبل تھا، چیئر تھی، ان کے سٹاف کے 2 ممبرز تھے جو نیب کے آفس میں بیٹھتے تھے. یوکے جو براڈ شیٹ کا آؤٹ سائڈ آف پاکستان جو تھا وہاں بھی ان کا سٹیک تھا، اور وہ پروگرس رپورٹ نہیں دے سکے. لندن میں جو اس حوالے سے جو میٹنگز ہوئی ان سب میں وہ موجود تھے. بہت ہی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ آیا کہ براڈ شیٹ، جب ہم نے یہ رپورٹ کیا کہ براڈ شیٹ نے ایکچولی اب پاکستان نے پیسے لے لیے، اس کے 2 دن بعد طارق فواد ملک نے جو لیکویڈیٹر ہے دبئی سے ان کو لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو براڈ شیٹ کی پیمنٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، جو پاکستان نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں آپ نے میرا شیئر بھی دینا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو شیئر نہیں ملے گا، لیکن وہ ساری ایکٹیویٹیز پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اور وہ اب اس وقت اور نواز شریف کیس کی کیا تفصیلات تھی جو فیصلہ ہوا تھا؟ دیکھیں، اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ اکتوبر 2019 میں جو کوے موسوی نے لندن ہائی کورٹ میں اپلائی کیا کہ نواز شریف کے جو فلیٹس ہیں ان کو اٹیچ کیا جائے. انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو پاکستان میں جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں، اور جو خاص طور پہ جو احتساب جو جس فیصلے پہ نواز شریف کی کنوکشن ہوئی تھی اس میں کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، لہٰذا انہوں نے جج سے یہ کہا تھا کہ ان ایسٹس کو اٹیچ کیا جائے اس کیس کے ساتھ، کہ اگر ان کی ریکوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ان کا کلیم یہ تھا کہ ان ایسٹس کے اوپر مجھے کنٹرول دیا جائے. لیکن بعد میں جب وہ لٹیگیشن میں گئے، اس میں جو نواز شریف کے یہاں پر ان کی فیملی کے وکیل ہیں انہوں نے کورٹس کو لکھنا شروع کیا اور انہوں نے اپنا کیس پیش کیا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ اپنی جو اپلیکیشن تھی وہ 2 دسمبر کو انہوں نے وڈرا کرا دی. یعنی مطلب یہ کہ وہ اگر چاہتے تو وہ اس کو فردر کانٹیسٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس سے وڈرا کرتا ہوں. اس سے پہلے کبھی موسوی نے لکھا ان کے جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کو کہ ہم مل کر، میں کیس وڈرا کرتا ہوں، مل کر آپ مجھے اسسٹ کریں، ہم جو پاکستان کی جو ایسٹس ہیں ان کو ٹریس کرتے ہیں اور آپ میری اس میں اسسٹ کرتے ہیں، جس کے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے وڈرا ہو جانے کے بعد وہ معاملہ نواز شریف کے حق میں ہو گیا. دیکھیں، اگر تو اس کا دوسرا سیناریو یہ ہے کہ اگر تو یہ فلیٹس اٹیچ ہو جاتے تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں نواز شریف کا جو ان کا بیانیہ مسلم لیگ کا وہ آج کہاں کھڑا ہو. زاہد، بریفلی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو ساری لیگل کور دیا گیا تھا ان تمام چیزوں کو. نوید احسان اس وقت چیئرمین تھے نیب کے، اس نے فائنانس ڈویژن سے ایک لیٹر نکلوایا تھا اور لیٹر نمبر بھی میرے پاس ہے 2007 میں، کہ ان تمام جو چیزیں پے کرنی ہیں وہ پاکستان ان اکاؤنٹس کے ذریعے کرے گا، احتساب سیل کے جو اکاؤنٹس ہیں. تو ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی لیا گیا تھا کہ لیگل کنسلٹنٹ کو ہائر کیا جا سکتا ہے. چلے، تھینک یو. قادر صاحب، یہ جو ابھی کمیشن بنایا گیا ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ججز کو بھی، ہمارے نظام کو بھی، اس سے ٹھیک ہے تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کیا، حکومت کا ان پہ اعتماد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس معاملے میں منصفانہ تحقیقات کر سکتی ہے؟ یہ کمیشن حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن ہرگز حل نہیں ہے، اور اس میں بہتر ہوتا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کوئی بنتی اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی اسٹالورٹس ہیں ان کو شامل کیا جاتا، اور اس میں کچھ ہمارے اداروں سے بھی مدد لی جاتی، اور پھر یہ ہوتا. کیونکہ ججز کو، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، جب بھی آپ اس طرح کے اکھاڑے میں ڈال دیں جس کے کہ پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہوں، تو اس سے یہ امپریشن آتا ہے ایز ایف کہ انصاف ہوتا ہوا نظر پھر نہیں آتا. اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو عظمت سعید ہیں یہ کوئی بائسڈ ہیں، لیکن
ان کا چونکہ پاناما میں بھی ایک رول ہے تو ایک امپریشن یہی آئے گا کہ جیسے کہ اپیئرنس آف بائس وہاں پہ ہے، تو اپیئرنس آف بائس بھی اس طرح کے کمیشنز میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ تو کمیشن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلے گا، کیونکہ اس سے پہلے اتنی ساری چیزوں میں کمیشنز بنے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا پھر نتیجہ نکلا تھا. تو ماضی کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کی بجائے بہتر ہے کہ یہاں پہ کوئی تمام سٹیک ہولڈرز مل کے ایک نیوٹرل باڈی سیٹ اپ کریں اور اس میں ججز وغیرہ کا عمل دخل نہ ہو. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین، میں تو ان معاملات کو زیادہ نہیں سمجھتا لیکن اس نتیجے تک ضرور پہنچا ہوں کہ جو ادارہ ہم نے احتساب کے لیے بنایا تھا شاید سب سے زیادہ لائق احتساب آج وہ خود بن چکا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.